बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किंज़ा आलम और आप देख रहे हैं शमाल HT न्यूज़ के स्टूडियो से लाइव ट्रांसमिशन। नाजरीन, आज के इस खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो हम सब की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। नाज़रीन, हमारे मुल्क में ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ ज़राए मौजूद हैं, जिनमें छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बसों तक जो है वो सारी इस ट्रांसपोर्ट में आती हैं। लेकिन जहाँ पर सहूलियात हैं वहाँ पर ही मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। कहीं गाड़ियों की ख़राब हालत तो कहीं सेफ्टी के मसाइल हैं, कहीं किरायों में बेतरतीबी और कहीं आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो कहीं पर कानून की गफलत भी शामिल है। आज इन सारे मसाइल पर हम बात करेंगे और आज मेरे साथ पैनल पे मेरे दो गेस्ट मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे सीनियर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सरदार तोकीर सर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। खुश आमदीद आपको आज के लाइव ट्रांसमिशन में। उसके बाद हमारे साथ आज हमारे नए गेस्ट मौजूद हैं। वैसे तो शमाल की स्क्रीन पे आपने इनको बहुत देखा होगा, लेकिन आज रमज़ान के बाद जो आज हमारी ट्रांसमिशन है इसमें हमारे साथ एडवोकेट अदरीस अवान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आपको हमारे स्टूडियो में वेलकम। बहुत शुक्रिया किंज़ा आलम। सर, जैसे कि आपने इंट्रो में ही देख लिया होगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आज हमारा टॉपिक है। नेशनल सतह पर देखें तो 3 ज़राए हमारे पास, बाय एयर, ट्रेन और रोड पे। अब रोड की बात जब आ जाती है तो उसमें बड़ी गाड़ियां भी आ जाती हैं, छोटी गाड़ियां भी आ जाती हैं। तो अगर हम लोकल सतह पर बात करें तो जैसे हमारा एबटाबाद है, यहाँ पर सुजुकियाँ, कैरी चलते हैं। फिर इसके साथ बहुत ज़्यादा इलाके साथ में, चाहे पूरे हज़ारा में, फिर नथिया गली वाली साइड पे आप चले जाएं, वहाँ का रोड है। फिर मानसेरा साइड पर चले जाएं, फिर हरीपुर साइड है। हरीपुर में आपने देखा होगा रिक्शे चलते हैं। मानसेरा में आपने देखा होगा कि सुजुकियाँ भी चलती हैं, टैक्सीज जो उनकी होती हैं वो भी चलती हैं। तो ये सारी की सारी जो ट्रैफिक है इसमें कहीं ना कहीं सहूलियात है, कहीं ना कहीं मसाइल है। आए रोज़ आप हम जो अब जिनकी अपनी गाड़ियाँ उनको तो चलें, उनकी तो बात ही अलग है, उनको तो मसाइल आते हैं, उनको भी आते हैं। लेकिन जो लोकल जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं इनके मसाइल ज़्यादा हैं। सबसे पहले मैं अदरीस साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपसे पूछती हूँ कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो मौजूदा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए किंज़ा आलम, ज़ाहिर हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही होती है। जिस हमारी ट्रैफिक है, ट्रैफिक का जो निज़ाम है पूरा, उसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जितने भी उनकी कोशिश होती है वो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी कोताही रह जाती है। जिस तरह अब देखें जो किरायों का मसला है, ये मैं समझता हूँ ये लोकली अगर हम देखें, एबटाबाद से मानसेरा गाड़ी जा रही हो, या एबटाबाद से गलियात की तरफ जा रही हो, मरिया यूबिया की तरफ जा रही हो, या यहाँ से हरीपुर हवेलियाँ, इस तरह जो ट्रांसपोर्ट जा रही होती है, तो कई दफ़ा यहाँ पे किरायों के वाले से जो है ना मसाइल बने हैं। एक शेड्यूल जो सरकार दे रही होती है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती। बस का जो रेट सरकार का होता है वो ड्राइवर्स को या उन गाड़ी वालों को सूट नहीं कर रहा होता, जो पेट्रोल का रेट है उसके हिसाब से। फिर एक बड़ा मसला ये भी है कि कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो किराया बढ़ा है, तो दोबारा जब पेट्रोल वापस अपनी जगह पे गया तो फिर किराया कम नहीं किया गया। तो ये मसाइल हमारे हैं। हमारी आवाम को ज़्यादा इसमें जो मुतासरीन हैं वो कंज्यूमर्स हैं, वो जो पैसेंजर्स हैं जो गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, ज़्यादा मसाइल उनको फेस करने डेली ऑफिस जा रहे होते हैं, बच्चे देखें स्कूल जा रहे हैं। अदरीस सर, सबसे ज़्यादा अगर सफ़र करते हैं तो वो स्कूल्स करते हैं, बच्चे करते हैं। अब देखें जैसे इन दिनों पेट्रोल का इशू है, उसकी कीमतें आसमान को बातें कर रही हैं, और फिर जो है ये गाड़ियों के मसले मसाइल चल रहे हैं। बच्चों का आप क्या कहना चाहेंगे कि देखें बच्चों के लिए तो मुश्किलात है, उनकी पढ़ाई ज़ाया हो रही है। देखें बच्चों का ख़ासकर मैं अगर बात करूँ बच्चों के वाले से, तो जो पेरेंट्स हैं उन बेचारों को एक बड़ा मसला है कि जिस तरह हमने गाड़ियाँ लगाई हैं स्कूल के लिए, जो सुबह पिक एंड ड्रॉप जो कर रही होती हैं, सुबह लेके आ रही होती हैं गाड़ियाँ, फिर छुट्टी के बाद छोड़ रही होती हैं, बच्चों को स्कूलों से पिक किया जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जब जो कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादा ड्राइवर जगह पे मकाम पे छोड़ते हैं, मकाम से उठाते हैं। कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं जो बच्चों को लबे सड़क छोड़ जाते हैं। स्कूल फ़र्ज़ किया आगे एक फरलांग मज़ीद आगे किसी स्ट्रीट में है या किसी साइड पे
کسی لنک روڈ پہ جی۔ ہے تو وہ مین سڑک پہ بچوں کو اتار کے چلے جائیں گے. چلے جائیں وہاں سے بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو بڑے بچے ہیں وہ تو چلیں آسانی سے 9th 10th والے بچے پہنچ جاتے ہیں. بچوں کے لیے جو 6th 7th 5th والے جو بچے ہیں 4th والے جو بچے ہیں 3rd والے جو بچے ہیں ان بچوں کو وہاں پہ مسئلے ہیں. آپ کو یاد ہو آپ نے بھی پروگرام کیا تھا جب ہم تھے تو یاد ہے وہ کینٹ پبلک اسکول والا جو ایشو ہوا تھا کہ وہ اتنا سا فاصلہ تھا اور بچوں کے ساتھ پھر کیا وہ جو یہ سی بی پبلک اسکول والا جو واقعہ تھا جی۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا کہ غالباً جون میں لاسٹ جون میں ہوا تھا. اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ ڈرائیور نے اسکول کے سامنے وہاں پہ انہوں نے ایک درمیان والی دیوار توڑ کے ایک راستہ بنایا ہوا تھا اور وہ سامنے ہی ڈرائیور نے بچوں کو اتارا تو جب بچوں نے کراس کیا تو وہاں پہ ڈمپر نے بچوں کو کچل دیا. بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا ہمارے ہزارہ کی تاریخ کا جس پہ ہر آنکھ پرنم تھی اور سڑکوں پہ وویلا تھا, احتجاج تھا, تمام میڈیا کا فوکس تھا اس ایشو پہ. تو اسی طرح میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ ڈرائیور ہمارے بھائی جو ہیں وہ بچوں کو لاپرواہی سے مین سڑک پہ چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ پیرنٹس کو بھی الرٹ ہونا پڑے گا, اسکول انتظامیہ کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ اسکول انتظامیہ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, الٹا نقصان ہے. ان کے بچے جو اسکول کے ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے, ان کی ریپوٹیشن پہ بات آ سکتی ہے. تو اس لیے ان تمام اسکول انتظامیہ کو اور پیرنٹس کو مل کے اس ایشو کو دیکھنا ہوگا. علاوہ ازیں ضلعی انتظامیہ کو بھی ان چیزوں پہ نظر رکھنا ہوگی کہ ان تمام ڈرائیورز کو ان کی کوئی تربیت کا نظام ہو, کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس ہو, کوئی ایسا انہیں تنبیہ کی جائے کہ تاکہ وہ آئندہ اس طرح کا مسئلہ نہ کریں. اور ایک دوسرا مسئلہ ڈرائیورز کی طرف سے یہ بھی ہے کہ کچھ ڈرائیورز جو ہے وہ اپنی من مانی جو ہے نا قیمتیں رکھ لیتے ہیں کرایوں کی. جی جیسے آج کل ہو رہا ہے. فرض کیا ایک ایبٹ آباد بازار سے اگر منڈیاں تک گاڑی پک اینڈ ڈراپ دے رہی ہے بچے کو, تو اگر وہ کرایہ فرض کیا 4,000 اس کو لینا چاہیے, 4,500 لینا چاہیے, 3,500 لینا چاہیے, وہ 5-6 ہزار روپے لے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو پیرنٹ بیچارے مجبور ہیں, جب انہیں گاڑی نہیں مل رہی ہوتی, جب ان کے بچے کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بیچارے مرتا کیا نہ کرتا, تو وہ پھر جو ہے نا گاڑی کو اپنی جو بھی ہوتی ہے اس کی مشکلات ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ کر لیتا ہے. اچھا سردار صاحب, جیسے ادریس صاحب نے بات کی ہے کہ وہ کرائے من مانے ریٹ ہیں ان کے, یہ تو آج کل جو پیٹرول کی قیمتیں آپ نے دیکھی ہیں, گیس نہیں مل رہی یا جو بھی ہے, تو اس میں لوگوں نے جو ڈرائیورز حضرات ہیں کچھ انہوں نے کرائے زیادہ کر لی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ ایبٹ آباد سے کرایہ منڈیا تک کا 40 روپے. میں نے کل بھی شو میں بات کی تھی کہ مجھ سے اگر 50 روپیہ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک بندی ہوں تو بہت سارے ایسے بندے ہوں گے تو 50 روپیہ لے رہے ہیں. تو یہ کیا ٹھیک کر رہے ہیں یا ان کو کوئی نوٹیفکیشن آیا یا کس بیس پہ یہ ایسا کر رہے ہیں؟ شکریہ کنزا, اور ادریس صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سر. تو انشاءاللہ ادریس صاحب کیونکہ کنٹینیو بھی پروگرام شروع کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. میں بتاتی چلوں ناظرین, آپ کی بات یہی رہ گئی ہے کہ ادریس سر جو ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ کنٹینیوسلی آگے پروگرامز کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو اب یہ شمال کی سکرین پہ نظر آتے رہیں گے اور اب یہ انشاءاللہ شمال کا حصہ ہے. سر آپ پہلے بھی تھے, اب بھی آپ جی انشاءاللہ. میں مشکور ہوں شمال ٹی وی کا, چونکہ میرے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی پروگرامز پہلے بھی شمال نشر کر چکا ہے, تو ابھی دوبارہ سے شمال نے ریکویسٹ کی ہے جی کہ ایک پروگرام ہیومن رائٹس پہ جس پہ میں ریگولر گیسٹ ہوں گا آپ کا انشاءاللہ. تو ایک اچھا امید ہے انشاءاللہ کہ ہم انسانوں کے دکھی انسانیت کی جو مسائل ہیں انہیں اجاگر کریں گے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جتنی بھی ٹریٹیز ہیں انٹرنیشنل اور جو ہمارے لاز ہیں پاکستان میں ان لاز پہ انشاءاللہ کھل کے بات کریں گے. سر موسٹ ویلکم آپ کو کہ آپ آئیں, یہاں پروگرامز کریں, ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں, انشاءاللہ آگے پروگرام چلتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. اچھا اس کے ساتھ یہ بتاتا چلوں نا کہ کیونکہ جی صاحب کا پروگرام جو ہے وہ لائیو ہوگا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جتنے ہمارے بھی لوگ ہیں سر, کوئی ان کا جو کوشچن ہے, کوئی ان کا جو لیگل پوائنٹ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا ان کا, یا آپ کے ہیومن رائٹس سے جو بھی پرابلم ہے, تو وہ جو سکرین پہ ہمارا ایک نمبر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا سوال کریں, کوئی ہمیں مسئلہ ہے اس کے ہم بات کرنا ہم چاہیں, آپ ہمیں کوئی ٹاپک بتا دیں. ویسے تو وہ ہم انشاءاللہ عزیز صاحب کوشش سے کریں گے کہ ان سوالات کا جواب انشاءاللہ. تو یہ ایک بڑی اچھی اس میں ایک کاوش ہوگی کہ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ وہ لائیو اس میں سارا پوچھ سکتے ہیں اپنے سوال. اگر ایک مس بھی ہو جائے
تو وہ کمنٹ میں رہ جاتا ہے سوال, وہ ہم نیکسٹ ڈے یا اگلے پروگرام میں اس کا جواب کمنٹ کسی کا رہ گیا ہم نہیں پڑھ سکے, سگنل ایشو ہوتا ہے یا بعد میں آ جاتے ہیں, جی بالکل تو صحیح ہم بات. نیکسٹ ڈے اس کو کلیئر انشاءاللہ ضرور کریں گے. اچھا آ جاتے ہیں آپ کی بات پہ کہ یہاں پہ دیکھیں نا کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ٹرانسپورٹ کا جو یہاں پہ سسٹم ہے, ہم آج اس پروگرام میں میرے خیال میں کیونکہ اتنا زیادہ آج ٹائم نہیں ہوتا, ہم صرف لوکلی آج اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. لوکل ہمارا آ جاتا ہے ہزارے کا آ جاتا ہے, جس میں آپ دیکھیں ہری پور بھی ہے, ایبٹ آباد بھی ہے اور منسیرہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایریا بھی ہے. پھر آپ اوپر چلے جائیں تو آپ کا یوبیا, نتھیت گلی وغیرہ یہ سارا بھی جی بالکل گلیات سارا ہمارا تناول ہے ہمارا ساتھ. جی اس سائڈ پہ جائیں شیروان وغیرہ ہے, تناول ہے سائڈ. کافی عرصہ ہو گیا ہے, بہت سارے یعنی کہ انتظامیہ کے سربراہ بھی چینج ہوئے, سب کچھ ہوا, لیکن ابھی تک وہ قدری صاحب وہ ایک سسٹم نظام نہیں بن سکا اس پہ. ہم کافی بولتے رہے ہیں, کافی ہم کہتے رہے ہیں, پتہ نہیں یا تو یہ اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو یا ہماری سمجھ نہیں آتی یا ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی. جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ لوکل تو آتے جاتے نہیں, اس لیے ان کو احساس نہیں ہے, احساس نہیں ہوتا نا, وہ ظاہر ہے. سردار صاحب تھوڑی سی میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ عوام کی بھی تھوڑی سستی ہے, اس پہ بھی آتے ہیں. صرف بات یہ کہ پہلے ایک چیز مینج ہونا جی بالکل, کہ جب آپ کی امپلیمنٹیشن ہوگی ایک لا کی تو پھر لوگ بھی پیچھے چلیں گے نا اس کے. اگر ایک ون وے ہے تو وہ ون وے ڈکلیئر ہو گیا ہے, وہاں پہ ایک سارجنٹ کھڑا ہے, وہ جو ون وے پہ آئے گا اس کا ایک دفعہ چلان کرے گا, دوسری دفعہ وہ نہیں آئے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے, آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا تھا نا کہ قانون کی غفلت, اس غفلت میں یہ چیزیں آتی ہیں نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں, اور خاص طور پہ یہ ٹریفک والے, کیونکہ اتنی نفری ہوتی نہیں ہے ایبٹ آباد میں, اتنی نفری ہے نہیں ہے, تو ان کے لیے بھی ہے مشکلات, ہم سمجھتے ہیں سارا. لیکن اگر کچھ تھوڑی سی محنت اگر ہو جائے نا, اس میں سردار صاحب اگر پراپر لفظ یہ یوز کروں کہ وہ قانون پہ عملداری کا نہ ہونا, قانون کی غفلت نہیں, غفلت انسانوں کی ہے. ہمارے ڈرائیورز ہیں, جو ہماری انتظامیہ کے لوگ ہیں, جو ہماری پولیس ہے, جو ہمارے سٹیزنز ہیں نا, سارے مل کے, تو ہم سارے کولیکٹیولی سارے ہم جو نا ون وے کی آپ نے بات کی, تو اکثر ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ڈرائیور حضرات اتنے وہ کرتے ہیں کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کوئی پولیس والا نہیں کھڑا ہوا تو اسی راستے سے واپس جائیں گے, یہ رانگ سائڈ بھی کرتے ہیں, اور کتنا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے رانگ سائڈ. اچھا سر, میں آپ کو 2-3 دن پہلے کی, میرے خیال میں غالباً 28واں یا 29واں رمضان تھا, میں ادھر سے جا رہا تھا جب فارچ چوک کی طرف, درمیان میں ایک فٹ پاتھ ہے, وہ بندہ یعنی یو ٹرن کو چھوڑ کے وہیں سے درمیان میں جو فٹ پاتھ ہوتی ہے جہاں پہ وہ رکاوٹ چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی اس میں وہ ڈیوائیڈر جیسے ہم کہتے ہیں, وہ وہاں سے سوزوکی اپنی اتار رہا تھا, بڑی مشکل سے لوگ اسے کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو, یہ وہ تھوڑی سی راستہ بچانے کے لیے کہتا ہے جی راش ہے تو میرے سے یہ گامی اڈا کی شاید آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ڈیوائیڈر بھی چھوٹا ہے نا. اچھا وہ اس طرح کے سردار صاحب اس کی گاڑی میرے خیال میں اس کو کافی نقصان ہوا ہوگا گاڑی کو, پورا ایک جم لگوایا اس نے, جم لگوایا ہے بالکل. تو جس طرح کسی جانور کو, کسی بکری کو یا کسی آپ ڈاگ کو آپ وہاں پہ جم لگوا رہے ہوتے ہیں, مشکل اس کو ضرور ہو رہی ہے, لیکن وہ جائے گا ادھر سے, وہ گزرا ادھر سے ہی ہے پھر. اچھا وہ بات کر رہا تھا, تو بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ چیز پوری مینج نہیں ہو سکی. اب ہمارے دیکھیں نا اڈے, خاص طور پہ اس میں بڑا ایک جو ایک میجر چیز ہے وہ ہے اڈے, کہ اب شیروان کا اڈا آپ دیکھیں وہ کیسے ہے, روڈ پہ ہے. جو سوزوکیوں کا اڈا, سلاٹ کا دیکھ لیں, ہاں سلاٹ کا دیکھ لیں, وہ ادھر باہر کھڑے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ سوزوکی والا جو مین اڈا ہے بازار میں, وہ کسی حد تک مینج ہے. کون سا یہ اوپر مین اڈا ہے جو سوزوکی والا, ہاں جنرل, ہاں جی. لیکن وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ کچھ ہمارے لوگوں کی جن کے سورسز ہیں ان کی سوزوکیاں باہر سے چلتی ہیں, وہ پھر ٹریفک میں رکاوٹ گو کہ ٹریفک کا, ٹرانسپورٹ کے ساتھ ٹریفک کا بھی اسی طرح سے تعلق ہے سر, دونوں لازم ملزوم ہوتے ہوئے, تو اس کے ساتھ ٹریفک پہ بھی اس پہ اثر پڑتا ہے. پولیس والوں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور عام عوام کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اب ہم دیکھیں, اچھا مین چیز دیکھیں جی ٹرانسپورٹ میں, ایک تو کرایوں کا ذکر کیا ہے, ایک پراپر نوٹیفیکیشن ہوتا نہیں ہے یہاں پہ کہ اگر پیٹرول یا گیس. اچھا بیچ میں ایک بات مجھے یاد آ گئی ریس صاحب, گیس کا دیکھیں نا کہ سی این جی کا, آج سے کتنا عرصہ پہلے جب 320 روپے پیٹرول ہوا تھا تو انہوں نے شو ڈالا تھا کہ بھائی یہ بہت مہنگا ہو گیا, لہٰذا ہم گیس بھی اوپر کرتے ہیں. نواز شریف صاحب قائد محترم جو ہیں,
ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے سی این جی والے جو ہیں ان کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیا تھا ریٹ کا. جی بالکل. وہ اس وقت انہوں نے 338 روپے کیا تھا اور پھر پیٹرول آیا 250 پہ بھی پچھلے دنوں آیا رہا ہے, لیکن سی این جی والوں نے نیچے نہیں کیا. ایک تو اس کو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ سی این جی والے وہ اپنی منمانے جب آپ کنٹرول سارا ان کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ تو منمانے ریٹ لگائیں گے. یہ نواز شریف صاحب تھے نا. اچھا, تو وہ آپ دیکھیں کہ پراپر اگر کس کی, پھر دوسری طرف دیکھیں سوزوکیاں میں چمبا دیکھتے ہیں ٹرانسپورٹ دھواں مار رہی ہوتی ہیں سر, وہ پھر آپ کی جو لوگوں کے لیے پھر وہ سانس کی بیماریاں سارا اس چیز پہ بھی اثر آتا ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں بعض آپ گاڑیوں پہ بیٹھے ہیں سیٹیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں. جی بالکل. اچھا, ایک اور مسئلہ میں آج میرا گورنمنٹ سے کھلا گلہ ہے نا, میں لائیو اپنی عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں, گورنمنٹ بھی سن رہی ہے, ادارے بھی سن رہے ہیں. سردار صاحب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, یہ جو 4 دنوں سے 6 دنوں سے سی این جی ہمارے ہزارہ میں ہمارے کے پی میں بند ہے بغیر کسی وجہ کے. اب یقین جانے اس پہ کل بھی میں آج بلکہ لائنیں بھی لگی ہیں پورے کے پی میں, ابھی 2 بجے سے لے کے 8 بجے تک یہ گیس دیتے ہیں. اور اس میں یقین جانے جن لوگوں نے بیچاروں نے مزدوری کرنی ہے, جن لوگوں نے سواریاں اٹھانی ہیں, تو چلیں باقی جو ذاتی گاڑیوں والے ہیں وہ تو چلیں کچھ نہ کچھ گزارا کر لیں گے نا, لیکن یقین جانے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اتنے غریب لوگ بیچارے وہاں پہ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور سی این جی والے بھی احتجاج کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی بغیر کسی وجہ کے گورنمنٹ نے بند کر دی ہے. جبکہ پاکستان میں گیس وافر مقدار میں ہے, اگر ہم جنوری میں یا دسمبر میں صدا صاحب بند کی جاتی تو ہم کہتے چلیں جی پریشر کا مسئلہ ہے. ابھی گرمی میں آ کے آپ نے صرف اپنا پیٹرول بیچنے کی خاطر آپ نے گورنمنٹ نے, ایک تو ایران نے ہمارا پیٹرول بند نہیں کیا, ساری دنیا کا بند ہوگا, ہمارے راستے کھلے ہیں. جب وہاں بھی پیٹرول بند ہوا ہی نہیں ہے ہمارا, تو پاکستان میں کیوں اتنی بڑی اتنے بڑے بلک میں پیٹرول؟ تو گورنمنٹ نے خود کہا تھا نا سر, انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارے پاس 2 مہینے کے لیے, ابھی بھی کل بھی وہ چل رہا ہے. دیکھیں 2 مہینے کے لیے سٹاک تو پڑا ہوا ہے. اب چلیں پیٹرول کی بات, جو پیٹرول انہوں نے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا تماشا یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی نا. اب دیکھیں سی این جی کو سردار صاحب بند نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو ایک اچھا کوئی وجہ نہیں ہے, دونوں باتیں بتا دوں آپ کو کہ ایک آج سے یہ ٹائم چینج ہو گیا ہے, آج سے 12 سے 6 تک کا ٹائم ہو گیا سی این جی. اچھا شاید ہو گیا ہوگا, دن 12 سے 6 تک. میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا اس پہ تھا, لیکن یہ بھی بڑا غلط ٹائم ہے کہ یہ جو یہ دن کا ٹائم ہوتا ہے یہ بڑے عروج کا ٹائم ہوتا ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس پہ اور زیادہ. اچھا میری تجویز یہ ہے, اگر گورنمنٹ سنتی ہے اللہ کرے سن لے, میری تجویز یہ ہے سردار صاحب یہ ٹائم آپ 4 بجے کے بعد رکھیں, 4 سے رات 12-1 بجے کا رکھ لیں, تاکہ لوگ اپنی مزدوری سے فارغ ہو کے لائنوں میں کھڑے ہوں. ہاں یہ بھی بات دیکھیں, جب 12 بجے آپ نے کر دی, یہ آپ نے بڑا اچھا کام نہیں کیا, یہ آپ نے الٹا مزید نقصان لوگوں کو کر دی ہے. اب 12 بجے کا مطلب ہے کہ 10 بجے لوگ جا کے لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے, سارا دن مزدوروں کا گیا, غریبوں کا گیا. تو اس لیے اگر آپ نے یہ ظلم ہمارے ساتھ کرنا ہی ہے تو کم از کم یہ ظلم آپ شام 4 بجے سے رات 12-1 بجے تک آپ رکھیں, تاکہ کم از کم لوگ فارغ ہو کے اپنی لائنوں میں لگ جائیں, روزی روٹی اپنی دن کو کما کے تو لوگ لائنوں میں لگیں. اچھا, یہ لائنوں میں لگنے والی بات تو انہوں نے کر دی تھی کہ آپ لائنوں میں لگیں آپ کو مل جائے گا. ایک بندہ آج میں دن میں جب ادھر آفس آ رہی تھی تو ڈرائیور حضرات وہاں کھڑے تھے, ان کا یہی شکوہ تھا کہ ہم صبح سے کھڑے ہیں, 10 بجے 11 بجے سے ہم کھڑے ہیں اور ابھی تک جو ہے ہمارا بہت گھنٹوں بعد ہمارا نمبر آیا تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں پریشر ہی نہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پریشر نہیں ہے. جب اتنی بڑی تعداد میں جب وہ گیس ڈال چکے ہوتے ہیں, ظاہر مشین پیچھے سے چل رہی ہوتی ہے تو گیس کا پریشر تو کم ہو جاتا ہے نا. تو جو لاسٹ والے لوگ ہیں جو کم از کم جن کا نمبر 4-5 سے بعد آئے گا تو پریشر تو ختم ہوگا نا. اب صبح کی بات ہے کہ 9-10 بجے کی بات ہے, آئے ہیں جی, پہلے لوگوں کو آپ اگر یہ کہہ دیں پریشر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن یہ اصل میں گلہ جو گورنمنٹ سے ہے زیادتی ہے عوام کے ساتھ. نہیں چاہیے تھا جی, بند تو ہونی نہیں چاہیے, بند ہو نہیں سکتی, کوئی وجہ ہی نہیں ہے نا, وجہ بتایا نا گورنمنٹ. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ہاں, وہ وجہ یہ ہے کہ 120 روپے جن کو ابھی جا رہی ہے جی, لیوی جا رہی ہے 120 روپے, جی جی, وہ یہ ڈائریکٹ وفاق کو جاتی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. لیوی آج کی بات آپ کو بتا دوں, نئی بات کہ ابھی یہ 55 روپے جی
مزید پیٹرول کے ساتھ 1 لیٹر کے ساتھ اور سردار صاحب اس کا ابھی تو 8-10 دن ہوئے ہیں نا, لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں ہو رہا. اگلے اگر 10-15 دن اگر مزید یہ مہنگائی رہی پیٹرول اور گیس کے یہ حال رہا تو آپ مہنگائی کا پھر تناسب دیکھیے گا کتنا اوپر جاتی ہے. لیکن ہماری ہر چیز جڑی ہے نا اس سے, پھر آپ کوموڈیٹی آپ کی جو کھانے پینے کی چیزیں مارچ تک یہ کہہ رہے ہیں 29-30 مارچ تک کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا یا مزید بڑھے گا اگر یہی حالات رہے؟ دیکھیں سو کارڈ انہوں نے جو حالات بنا لی ہیں, ٹھیک ہے جنگ لگی ہوئی ہے, جنگ کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ضرور ہوئی ہے, لیکن ابھی تک پاکستان کا پیٹرول بند نہیں ہوا نا, یہ تو مسئلہ ہے. اور یہ جو عوام کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہ ان پہ پڑے گی, یاد رکھیں گورنمنٹ پہ پڑے گی. گورنمنٹ یہ ظلم کر رہی ہے, اس ظلم کے لیے عوام کو اٹھنا چاہیے, عوام کو سڑکوں پہ آنا چاہیے, عوام کو احتجاج کرنا چاہیے, اور کسی صورت آپ نے لوگوں کا ساتھ نہ کیا. کیا تماشا ہے؟ بنگلہ دیش کہاں سے پیٹرول لاتا ہے جی؟ اس نے یہ آج قیمتیں نیچے گرا دے واپس آ گیا ہے اپنی قیمتوں پہ, یہ آپ کو پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ آج کی بنگلہ دیش حالانکہ ہم سے غریب وہ تھا لیکن وہ دیکھیں ان کا آ گیا, انہوں نے ریٹ نیچے کر دی. غریب سے غریب ممالک اپنی چیزوں کو اکانومی دیکھ لیں, آج انہوں نے اپنی سٹیبل پھر دوسرا یہ جو 2 چھٹیاں سردار صاحب یہ جو جمعے کی اور ہفتے کی چھٹی کر دی ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کتنی ڈاؤن ہوگی, اس سے کتنا نقصان ہوگا, ہمارے بچوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. بہت نقصان ہو رہا ہے, یعنی ایک بچے کی 20-30 ہزار فی ہم دے رہے ہیں پرائیویٹ اچھے اداروں میں, اور بچہ بھی گھر میں آن لائن سٹڈی ہو رہی ہے. آن لائن کیا بچہ پڑھ رہا ہے, میں خود ٹیچر ہوں اور ہم ڈیلی بچوں کو کام بھیج رہے ہیں جی آن لائن. میں اپنی اگر بات کروں, ہم نے بچوں کو بھیجا ہے جمعرات والے دن کام, بچے تو بچے جمعرات والے دن کام بھیجا ہے, جمعے کا بھی ہفتے کا بھی. اب جب وہ منڈے کو بچے آتے ہیں ان کا جمعہ ہفتہ تو چھوڑے, جمعرات کا بھی کام نہیں کر کے لائے. اور جو ہماری میری عدالتوں کی میں بات کروں, اپنے لٹیگیشن کی اگر بات کروں, تو جو 2 دن ہفتے میں آپ نے اور کاٹ دیے, تو ان 2 دنوں میں جتنے مقدمات پورے پاکستان میں جو ہیئرنگ ہو رہی تھی پینڈنگ ہو گئی ہے. وہ ڈیٹیں لوگوں کو جب پہلے لوگ چیخ رہے تھے کہ ڈیٹ پہ تاریخ, وہ جب مہینے کی تاریخ پڑتی تھی, ابھی تو 2 مہینے کی تاریخ پڑی. ان کے پاس یہ تو اتنی تجربہ کار ٹیم آئی تھی گورنمنٹ میں, تو ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے. کوئی بڑی افسوس کی بات ہے. ہم تو پلاننگز کر کے آئے ہیں, ہمارے یہ کر دیں گے. نہیں یہ دیکھیں نا, آپ کے لیے آسان طریقہ ہے, آپ پیٹرول بچا رہے ہیں نا, تو فری پیٹرول جو آپ سب کو دے رہے 22 ارب روپے کا شاید وہ پیٹرول کدھر ہے جو انہوں نے سٹور کیا 22 ارب کا فری پیٹرول جاتا ہے ہمارے سارے وزراء کو, ایم این ایز کو, بیوروکریٹس کو, جتنے بھی لوگ ہیں, یہ بڑی گاڑیاں بند کریں. پھر یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بند کر دیں نا, صحیح بات, بند کر دیں, وہ اسکولوں کو نہ بند کریں. لوکل بندہ کتنی دیر میں مجھے بتائیں نا, پک اینڈ ڈراپ کر رہا ہے, اپنی مزدوری کر رہا ہے, کتنی ایک گیس ضائع کرے گا؟ اصل گیس ضائع یا پیٹرول کون کرتا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے اوپر لوگ بیوروکریسی. میرا خاص ہماری یہ جو ہمارے پارلیمان کے لوگ, یہ بڑے بڑے لوگ سارے کر رہے ہیں, ان کی تو گاڑیاں چل رہی ہیں, لوکل ٹرانسپورٹ کو آپ نے بند کیا ہوا ہے. میرا خاص اس میں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ خراب ہو رہا ہے, بچے خراب ہو رہے ہیں, بچوں کی تعلیم خراب ہو رہی ہے. آپ اس سیکٹر کو پیٹرول فری جو آپ دے رہے ہیں 22 ارب روپے کا, میرے خیال میں 1 سال کا جی پیٹرول ہے فری. آپ صحیح ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, اوپر لیکن یہ کافی بہت بڑا فگر ہے. تو وہ آپ بند کریں نا, وہ آپ ایجوکیشن سیکٹر کو دیں نا, اسکول نہ بند, اسکول کیوں بند کریں؟ جہاں پہ جنگ بچے ان کو آپ بند کر رہے ہیں. یہ آپ سن لیں کہ جہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے انہوں نے ابھی بند کی ہیں شاید جی, انہوں نے پہلے نہیں کیا. ہمارے پاکستان میں پہلے بند کی. ہم نے تو سنتے ہی وہ کہتے ہیں سر منڈواتی اولے پڑے, سنتے ہی جو ہے نا انہوں نے آگے یہاں پہ. تو وہ یہ کہا نا جنگ لگی ہوئی اسرائیل ایران ادھر ابھی کچھ بند ہی نہیں ہوا, اور پاکستان میں پہلے اعلان ہو جاتا ہے اس کو بند. میرے حال میں ان کو شاید یہ شبہ ہو گیا تھا کہ شاید اس جنگ کی وجہ سے ہماری حکومت جائے اور یہ نہ ہو کہ ہمارے جیب نہ بھرے ہوں. بہرحال وہ کنزا عالم, اس میں ہم بات کر رہے تھے ٹریفک مسائل کی, اور یہی ٹریفک مسائل بلکہ ٹرانسپورٹ کے مسائل جو ہیں, اور یہ ظاہر ہے پیٹرول اور گیس جو تھا یہ ڈائریکٹ پیٹرول جو ٹریفک کے میں آتا ہے, ٹرانسپورٹ میں آتا ہے, اور یہی غریبوں کے لیے اس وقت جو ہے نا جو حالات بنے ہوئے ہیں, سب سے بڑی ریزن یہی 2 چیزیں ہیں, پیٹرول اور گیس, جو پچھلے 20-15 دنوں سے جو فیس کر رہے ہیں پریشانی. تو اس پہ بات چھڑ گئی. تو بہرحال میرا گلہ یہی ہے گورنمنٹ سے کہ خدا را ان غریبوں کا خیال رکھیں, قبر میں جانا ہے, مرنا ہے, یار خدا کے لیے کچھ تو کچھ ان کے لیے کرو. تو آپ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے آپ جو ہے نا عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہو, تو عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. میں تو ہر فورم پہ کنزا عالم ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہوں, آپ سارے لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ عوام کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے, لوگوں پہ ظلم بند کرو خدا را, تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی آپ کو ایسی بدوائیں لگ جائیں کہ بالکل آپ قبر نہ اٹھا سکو. تو یہ میرا گلہ ہے گورنمنٹ سے.
تو یہاں پہ ایک اور اچھا ٹرانسپورٹ پہ ایک مجھے بات جو سر یاد آ گئی جی ہاں کہ جب ہم جاتے ہیں یوپی آر نچھد گلی یہاں پہ بھی ٹرانسپورٹ چلتی ہے جی بالکل, اور ہمارے یہاں اور تناول سائڈ بھی والا یہ سائڈ ہے بالکل, یہاں پہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. آپ دیکھیں کہ فٹنس جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ یہاں پہ جاری نہیں ہو رہے, صحیح ہے, گاڑیوں کی نہ کوئی چیکنگ ہو رہی ہے. یہ ٹرانسپورٹ کے بڑے مسائل ہیں, یہ نہ کوئی ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری ہو رہا ہے, نہ کوئی چیکنگ ہو رہی ہے. وہ ایک جیلی سا انہوں نے کام کر کے وہ دیا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو بیسیوں گاڑی ایسی میں گاڑیاں بتا سکتا ہوں جو اس روٹ پہ چلنے کے قابل نہیں ہیں, ٹھیک, اور وہ چل رہے ہیں. اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں سائٹوں پہ حادثات ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے سر, یہ جو گاڑیاں خراب ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کو ٹھیک ہماری ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. یہ ہماری جو یہ ٹریفک کے لیے جو ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جو فیئر رینٹ کو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ادارے, ان کا کام ہے نا اس ٹرانسپورٹ کو چیک کرنا, اس کی فٹنس کو دیکھنا. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو میرے ابھی ذہن میں بات آ گئی سردار صاحب, کہ آپ نے دیکھو کہ سڑکوں کا کیا برا حال ہے. سڑکوں پہ, مین سڑکوں پہ اتنے بڑے بڑے کھڑے اور جمپ آپ دیکھیں گے, اور یقین جانے یہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں کہ دفعہ اتنے بڑے بڑے حادثات کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اور اگر ٹول ٹیکس کی ہم بات کریں, ایک ٹول پلازے پہ کتنا پیسہ دن کو یہ گریب کرتے ہیں, کتنے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی بات کریں اربوں روپے ڈیلی اکٹھے ہوتے ہیں. مجھے ایسی آ گئی ہے, آپ نے روڈوں کا ہے, روڈز کو چھوڑیں, ان عام روڈز کو چھوڑیں, آپ موٹر وے کو دیکھیں. ایک سال لگا رہے ہیں, دیکھیں آپ ذرا اس کی حالت کیا ہے. سفر ہوا تھا تو وہ گاڑی ہم نے سمجھا گاڑی خراب ہو گئی ہے, جب دیکھا تو وہ روڈ ہی خراب تھا, سڑک خراب. اور اس میں یہ ٹول ٹیکس کدھر جاتا ہے؟ اتنی بڑے بلک میں ڈیلی جو اماؤنٹ, اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہینڈسم اماؤنٹ جو اکٹھی ہو رہی ہے, کدھر جا رہی ہے, کس کی جیب میں جا رہی ہے؟ پھر لوگ کہیں گے, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, پھر 11 روپے کے جہاز کیسے خریدیں گے؟ اور اس میں سر, اس میں دیکھیں اگر یہ جو ٹول ٹیکس ڈیلی جمع ہوتا ہے, اگر آپ یہ یہیں جو ہمارے موٹر ویز کو آپ دیکھ لیں, ہمارے ہائی ویز پہ جو پیسہ جمع ہو رہا ہے, اگر اس کا, میں یقین سے کہتا ہوں, اگر اس کا 20% بھی ان سڑکوں پہ آپ لگائیں تو یہ بالکل پیرس کی طرح یہ ہماری سڑکیں بن جائیں. موٹر وے آسانی کے لیے بنائی تھی, لیکن اب تو وہ اتنی دشواریاں اس کے اوپر ہو گئی ہیں کہ بندے کو لگتا ہے ہماری گاڑی خراب ہے. پیرس سے مجھے مشتاق غنی صاحب یاد آیا. جی بالکل, ان کے ساتھ یہ جملہ ان کے ساتھ بڑا جڑ گیا تھا. کیا کہتا کہ ابتباد کو پیرس بنائیں گے, ابتباد کو پیرس بنائیں گے. اچھا جی, تھوڑا سا جی اگر ہم اپنے شہر سے, سارے شہر ہمارے اپنے ہی ہیں, ابتباد, ہری پور, مانسہرہ, بٹاگرام. ہری پور میں جو سب سے بڑا وہاں پہ پرابلم آ رہا ہے وہ جو رکشوں کا آ رہا ہے. رکشوں کا بے ترتیب پہ چلتے ہیں جی, کوئی قانون. مجھے تو وہاں پہ یہ جو ٹریفک پولیس والے ہیں یہ بھی بہت کم نظر آتے ہیں, اور اتنی زیادہ وہاں پہ موٹر سائیکل بھی ایک ایک ایلیمنٹ ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا نا. تو وہاں پہ بھی کوئی آپ دیکھیں کوئی یعنی قانون نہیں ہے, کوئی مینیج نہیں ہوا, کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا. وہاں پہ بھی انتظامیہ بالکل نہیں کر رہی. مین جو اڈا ہے ہری پور کا, ادھر گاڑیاں کم کھڑی ہوتی ہیں اور 2 روڈ جا رہے ہیں, ایک وہ آگے ایم سی بی والی طرف چلا جاتا ہے, ان 2 روڈز پہ تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں بائکس, رکشے اور یہ گاڑیاں. آپ شاہ محمد سے آگے جائیں نا, شاہ محمد سے آگے آپ جیسے جیسے جاتے جائیں گے نا ہری پور شہر میں انٹر ہوتے جائیں گے تو آپ کو رکشے, موٹر سائیکل بے ترتیب ہے سارے. صحیح بات سارے. وہ ایک یو ٹرن ہے, وہاں پہ انہیں پلاسٹک کی بتیاں لگا کے, آج کتنا عرصہ ہو گیا میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اس کو جب ڈیوائیڈ کر کے جی وہ ٹریفک والا ادھر سے گزارے ہیں, ادھر کھڈے بھی ہیں روڈز پہ. حالانکہ وہاں پہ عمر ایوب صاحب لوگوں نے بڑا کام کیا تھا, لیکن شہر پہ انہوں نے نہیں توجہ دی, سائیڈ ایریا میں بڑا کام کیا انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں. لوگوں کو یہ ہنسی مذاق لگتا ہوگا, لیکن سردار صاحب, ادری صاحب, آپ کو نہیں لگتا یہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام؟ بہت دکھ کی بات ہے. اس میں ہم کولیکٹیولی, اچھا ہم اس میں تمام ریسپانسبل ہیں, ہم شہری بولتے نہیں, ہماری بیوروکریسی, ہماری جو ہے صوبائی گورنمنٹ اور مرکزی گورنمنٹ, تمام لوگ جو ہیں جی ہم ریسپانسبل ہیں. اس میں کسی ایک پہ ہم یہ وزن نہیں ڈال سکتے. ہماری ٹریفک پولیس کو اس پہ بہت ہائی الرٹ رہنا ہوگا اور ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ ڈائریکٹ جو ہے نا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہماری ٹریفک پولیس کے ذریعے ہو رہی ہے. قوانین پہ عمل داری جب تک نہیں ہوگی اس وقت ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور ٹرانسپورٹ کی جہاں تک بات ہے نا سر, یہ ہم باتیں اس لیے بھی کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں انسانی جان بڑی قیمتی ہے. ایک حادثہ ہو جاتا ہے, کیا ہوا جی, اس کا ویل کھل گیا جی, اور یہ ٹائر کھل گیا, اس طرح ہو گیا. یہ اکثر ان پہاڑی علاقوں میں. تو
تو یہ اسی بات سے منعقد ہے کہ ان کو فٹنس جاری کر رہے ہیں چیک نہیں ہوتی. وہی سردار صاحب میں آپ سے اگر بات کروں تو دیکھیں سیفٹی کے حوالے سے جو مسائل آتے ہیں اکثر خواتین اور بچوں کے لیے, اس پر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا, اچھا جی آپ بات کر رہے تھے پلیز. اچھا میں وہی بات کر رہا ہوں نا, بچوں کو خاص طور پہ. اچھا بچوں کو آپ نے یاد جب وہ کیا تو مجھے یاد آ کہ اسکول بیگز جو دیکھیں سوزوکیوں کے پیچھے اس طرح سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک سوزوکی میں کتنے بچے بیٹھ سکتے ہیں؟ 12 بچے بیٹھیں گے پیچھے. سر اس نہیں ہو سکتے ہیں, یہ 10 کی تو سیٹ ہوتی ہے, چلیں 1-2 آپ نے اور گھسیٹ دی. وہاں پہ میں نے 18 20 بچے بھی دیکھے پیچھے ڈالے کے ساتھ لٹکے, پیچھے ڈالے کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں. وہ جب کوئی بریک لگ جائے, کوئی اچانک ہو جائے, کسی کا ہاتھ چھوٹ جائے, حادثے ہوئے بھی ہیں. اور وہ بیگز کا وزن کی گاڑی اگر اوپر کی طرف جا رہی ہے تو وہ بیگ کے وزن سے بالکل پیچھے سلپ ہو گئی. بالکل یہ ہوتا ہے, کیری ڈبے میں وہ ٹھونس رہے ہوتے ہیں بچوں کو. اچھا سردار صاحب وہ ایک خواتین کے انہوں نے جب سوال کیا کہ جی بچے اور خواتین, ایک خواتین کے والے سے ایک کتنا ایک حساس قسم کا ایک مسئلہ ہے ایبٹ آباد میں خاص کر. وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو سوزوکی والے بھائی ہیں جو ایبٹ آباد سے منڈیاں, ایبٹ آباد سے نواں شہر, ایبٹ آباد سے دمتوڑ جو چلتے ہیں, ایبٹ آباد سے سلڈ, ان لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ یہ نوٹس دوبارہ بھی کر لیں, میں نے اس پہ ضلع انتظامیہ کو میں نے لیٹر لکھا تھا اور اس پہ ایکشن بھی ہوا تھا. کچھ ایسا یہ اس مسئلے کو کنٹرول بھی کیا گیا اس میرے لیٹر میں. بالکل میں سب پہنچ گیا ہوں. ان لوگوں نے فرنٹ جو سیٹ کا جو سواری والا دروازہ ہے سوزوکی والوں نے خاص کر, انہوں نے اس کی ہتھی توڑی ہوئی ہے, جان بوجھ کے توڑی. اب یہ کیوں توڑی ہوئی ہے؟ یہ خواتین کو راساں کرنے کے لیے. وہ صرف اپنی مرضی سے خواتین کو صرف بٹھاتے ہیں, نہ کسی بزرگ کو بٹھاتے ہیں, نہ کسی بچے کو. بزرگ خواتین کو بھی نہیں بٹھاتے, اور بزرگ خواتین کو نہیں بٹھاتے. یہ بڑی, میں یہ کھل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اپنی ہماری خواتین, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں سن رہی ہیں ساری, اور اس میں ہمارے ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف خواتین کو راساں کرنے کے لیے کسی نوجوان یا جوان خاتون کو بٹھائیں گے اور راستے میں ڈسٹرب کریں گے, اس سے نمبر مانگیں گے. یہ کتنے واقعات سے پہلے میوزک گونجا لگائیں گے, اسے راساں کریں گے, طرح طرح کی بکواسات کریں گے. اور اس مسئلے پہ میں نے ضلع انتظامیہ سے میری میٹنگ بھی ہو چکی ہیں, میں نے نوٹسز بھی کیے ہیں, صوبائی گورنمنٹ کو بھی کیا, اس پہ ایکشن بھی ہوا. کچھ ایسا ہماری ٹریفک پولیس نے اس پہ عمل درآمد کیا اور دوبارہ بھی پھر بے لگام ہو گئے ہیں. پچھلے 2-3 مہینوں سے پھر یہ سلسلہ چل پڑا ہے. پچھلے سال میں نے نوٹس کیا تھا, اس پہ کافی کام ہوا تھا, اور اس سے پہلے 8-10 سال پہلے بھی میں نے اس پہ نوٹس کیا تھا, اور میں نے کہا تھا جی یہ سنگین خلاف ورزی ہے, ہماری خواتین کو راساں کیے جا رہے ہیں. ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ, ہماری بہنوں کے ساتھ, ہماری بیٹیوں کے ساتھ. اس سیریز ایشو کو دیکھا جائے, اور اس پہ کام بھی ہوا تھا, اور مجھے دوبارہ گورنمنٹ نے جواب بھی دیا تھا. لیکن ابھی دوبارہ سے یہ پچھلے 2-3 مہینے سے میں دوبارہ آبزرو کر رہے ہیں ہم کہ دوبارہ یہ کچھ لوگوں نے مجھے آگے. اور آپ کی بات میں یہ مزید اضافہ میں کر دوں کہ میں الفاظ بڑا میں سخت استعمال کر رہا ہوں, یہ بغیرت لوگ ہیں ایسے. جی بالکل ٹھیک ہے, کہ مجھے بھی کتنی دفعہ اتفاق ہوا کہ وہ جب سوزوکی کو ہاتھ ڈالا نا وہ چل گئی. وہ کہتے جی بیٹھے ہوئے, کون بیٹھا ہوئے, سیٹ خالی تھی نا, تو پیچھے کچھ نہیں تھا. میں نے آگے سوزوکی کو ہاتھ ڈالا, تو اس کی ہتھی پہلے تو ہتھی ہوتی نہیں ہے, اگر ڈال بھی لیا نا تو سوزوکی چلا دی اس نے کہ بھائی نہیں بٹھانا آپ کو. کوئی مرے جیے ان پہ ہنسے, ان پہ افسوس کرے نہیں. یہاں پہ اس پہ یہ اس میں کہ یا تو آگے بالکل نہ بٹھائیں. ڈی سی صاحب, ڈپٹی کمشنر صاحب, میں بزرگوں کو اس آج کے ایشرانی میں آج کے اس لائیو پروگرام کے توسط سے اپنے ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ میں مخاطب ہوں کہ سر ڈی سی صاحب, ڈپٹی کمشنر صاحب, ایبٹ آباد, ہری پور, مانسہرہ, تمام ڈی سی صاحبان سے میں گزارش کرتا ہوں, بلکہ میرا مطالبہ ہے کہ آپ ان ڈرائیورز کو لگام دیں, آپ ٹریفک پولیس کو ہدایات جاری کریں تاکہ کوئی بھی گاڑی جس کی ہتھی ٹوٹی ہوئی ہے اس کو بند کیا جائے فوراً سے, اس کے خلاف بھاری جرمانہ کریں. اس گاڑی کو اس وقت نہ چھوڑیں جب تک وہ تمام اپنی ہتھیاں وغیرہ ریپیئر نہیں کر لیتا. اور سختی سے ان چیزوں کو دیکھیں. ہماری خواتین کا معاملہ ہے, ہماری خواتین کی پروٹیکشن کی بات ہے, ہماری عزتوں کی بات ہے. تمام لوگ اپنے گھروں میں بہن بیٹیاں رکھتے ہیں, اور ہم نے ایسے سیریس جو ایشوز کو ہم نے نمٹنا ہے, ان سے ہم نے کسی صورت ان چیزوں پہ چپ نہیں رہنا. اس کا ایک اور حل بھی ہے سر. جی ہاں, کہ ایک تو آپ یہ دیکھیں نا, جس طرح سے میں نے بات کی کہ وہ ہم نے ہاتھ ڈالا اور وہ چلا گئے. جی بالکل. تو آئندہ ہم سمیت سارے لوگ یہ کریں, اس سوزوکی کا نمبر نوٹ کریں, ایک ریسپانسبل ایک ایکٹیو سٹیزن ہونے کا ثبوت دیں, سوزوکی کا آپ نمبر ان نوٹ چیزوں کر کو کمپلینٹ کریں. جی جو وارڈن کھڑا ہو اس کو دیکھو اسی روٹ پہ چلتی ہیں نا, صحیح بات, اس کو وارڈن دے دی کہ یہ اس طرح سے کر رہا ہے تاکہ اس کا چلان ہو اچھی طرح سے, تاکہ سیکنڈ ٹائم ہو اس طرح. یہ اس کا بہترین حل ہے اگر اس طرح سے ہو جائے.
آپ دونوں کے خیال سے کیا یہ جو ادارے ہیں متعلقہ ادارے یا حکومت اس پہ کام اچھا کر رہی ہے آپ لوگ کے خیال اس وقت ایبٹ آباد کی جو ٹریفک پولیس ہے میں کافی حد تک مطمئن ہوں ان سے. اشتیاق صاحب اس وقت ہمارے جو ایس پی صاحب ہیں جو ٹریفک کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت ایکٹیو ابھی آئے ہیں, بڑے ایکٹیو پرسنالٹی ہیں, بڑا کام کرنے والے لوگ ہیں. اور وہ پیچھے ہمارے ریڈیو کے پی پہ سردار صاحب ہمارے ہیومن رائٹس کا ایک پروگرام ہوتا تھا, اس کو ہوسٹ کرتے تھے, بڑا سا ہیومن رائٹس کا پروگرام ہوسٹ کیا ہمارے ساتھ. میں تھا, میڈم آمنہ سردار تھی, ہم گیسٹ تھے اور وہ ہمارے ہوسٹ ہوا کرتے تھے. وہ بڑے سینسٹائز پرسنالٹی ہیں. تو جناب ایس پی صاحب سے میں یہی مطالبہ میرا ہے کہ آپ ان ایشوز کو دیکھیں. ایبٹ آباد میں خاص کر جو ٹریفک کے مسائل ہیں, جو ڈرائیور جو منمانیاں کر رہے ہیں, جو لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں, جو زیادتیاں کر رہے ہیں عوام کے ساتھ, اس کو آپ دیکھیں ضرور. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہماری ٹریفک پولیس ایبٹ آباد, ہری پور, مانسہرہ تینوں ہمارے ڈسٹرکٹ جو ہیں بھرپور طریقے سے انشاءاللہ کام کریں گے. جی ہاں بالکل. اور ٹرانسپورٹ پہ انشاءاللہ اور مانسہرہ میں سردار صاحب شہزادی نشاد گیلانی صاحب ہیں ایس پی صاحبہ, وہ بھی بہت ایکٹیو لیڈی ہیں. پہلے ہری پور میں کافی زمانہ انہوں نے گزارا ہے, تو ابھی مانسہرہ میں وہ ٹریفک کو دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ٹرانسپورٹ پہ ہمارے 3-4-5 پروگرام ہوں گے. آج تو ہم نے لوکل سطح پہ کیا ہے, لوکل سطح پہ کیا ہے. انشاءاللہ نیشنل سطح پہ بھی ہم کریں گے پروگرام. اور اپنے یہ جو شہر ہیں ان میں جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں, جس شہر میں بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جی, یہاں پہ ہزارے میں, فی الحال ہزارے میں, کیونکہ ہم ہزارے کی ٹرانسپورٹ فی الحال کے ڈسکس کر رہے ہیں, ان کو کہ ان کے ذہن میں کوئی اگر بات آتی ہے, کوئی سوال آتا ہے, تجویز ہے, کوئی دیکھتے ہیں, تو وہ ہمیں ضرور کمنٹس پہ. اچھا آپ کمنٹس کہہ رہی تھی. میں یہی آپ کو کہہ رہی تھی کہ دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون ہے. اصل میں آج تھوڑا سا نیٹ ایشو بھی ہے, تو وہ کمنٹ تھوڑے سے ہمارے ساتھ. سب سے پہلے راجہ آر جے فرا موجود ہیں, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ. آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی آپ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہیں, اور ہمارے جو یہ آر جے فرا ہیں, یہ آر جے فرا ہیں, یہ ہری پور میں وہ ریڈیو پروگرام کرتی ہوتی تھی. جی آر جے ہیں, اور بڑا اچھا انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک سٹیٹس بنایا, اور ابھی شاید دیکھ رہی ہوگی. جی بالکل, ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتی ہیں. افرا سیاب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ سر. یہی مسائل ہیں, ان پہ آپ, یہی تو بات ہے نا کہ لوگ پھر بولتے نہیں ہیں, پھر کہتے ہیں ہمارے حق میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا. ہم تو یہاں بیٹھ کے ادریس صاحب کتنا بولیں گے, بولتے بولتے چپ ہو جائیں گے, لیکن جب تک عوام اپنے حق کے لیے نہیں بولتی, بات نہیں کرتی, تو پھر مسئلوں کا حل نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں, آپ ایک لیٹر لکھیں گے, اپلیکیشن لکھیں گے, بھجوا دیں گے, ٹھیک ہے وہ پڑھیں, آپ وہ جا کے وہاں کارروائی کریں گے, وہاں بندہ کوئی نہیں بول رہا ہوگا, عوام نہیں بول رہی ہوگی, تو وہ تو آپ سے یہی سوال کریں گے. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے, آپ اپلیکیشنیں لکھ رہے ہیں. انشاءاللہ جی, ہم تو, میں اپنا ذاتی طور پہ کہتا ہوں, اس وقت تک بولتا رہوں گا, لکھتا رہوں گا, جب تک جو ہے نا مسائل ہمارے لیکن اس میں ہماری عوام کا بھی رول ہے کہ عوام بھی بولے. اب گاڑیوں کے مسئلے ہیں, اب یہ جیسے یہ کرائے زیادہ ہو گئے, عوام کیوں نہیں بول رہی؟ اب یہ باقی سارے مسئلے ہیں تو بولیں. اب میرا بھی یہی سوال ہے کہ ابھی آج ہم نے ایک لائیو ٹرانسمیشن کی ہے, ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہم نے کیا ہے, تو لوگ جو ہے وہ ہم سے سوال کریں تاکہ ہم آپ کو جواب دیں. پھر آپ جو سوال کریں گے وہ ادارے سنیں گے, صحیح بات, دیکھیں گے, پھر اس پہ تب پھر امپلیمنٹیشن. دوسرا میں عوام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ عوام ایکٹیو طریقے سے موو کرے, کوئی بھی عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتی ہے اسے ایڈریس کرے, چپ کر کے نہ بیٹھ جائیں. یہ نہ کہے جی ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, جی میرا وقت ضائع ہوگا, میں درخواست لکھوں گا, میں کمپلین کروں گا. آپ اپنے آپ کو پیش کریں, یہ کار ثواب ہے سردار صاحب, یہ بھی نیکی کا کام ہے. آپ کسی کو برائی سے روکتے ہو, اچھائی کی طرف لے کے آئے, تو یہ ہمارے دین کا ڈومین ہے. دین اسلام کا پیغام بھی یہی ہے, ہمارا ڈومین بھی یہی ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو اور اچھائیوں کی طرف لے کے آؤ. اور اس میں ایک اور آسانی کے لیے عوام کے لیے بات میں کہہ دوں کہ آپ اگر اس طرح سے نہیں بول سکتے, آپ چھوٹا سا ویڈیو ایک کر کے ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں, ہم وہ اپنے پروگرام میں آپ کے جتنے ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ ہم چلائیں گے. اس دفعہ جو آج ہم یہ سیٹ ہے ہمارا, یہ تو لائیو ہے, کروما کی نہیں ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ وہ سامنے جو ہمارا کروما والا سیٹ ہے جی ہاں اس پہ ہم پروگرام کیا کریں گے. تو آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ ہماری بیک پہ کروما پہ باقاعدہ وہ چل رہی ہوں گی, آپ ضرور ہمیں بھیجیں. طاہر روان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ سر آپ کا. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اسی طرح سے سوالات کرتے رہیں, اور ہم یہاں جو ہمارے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے. سردار صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی ٹرانسپورٹ سروس بھی یہاں پر موجود ہے؟ نہیں, اچھی ٹرانسپورٹ سروس کچھ بہتری آئی ہے پچھلی اس میں. اچھی ٹرانسپورٹ سروس ہماری چل رہی ہے, ہماری جو ایبٹ آباد سے پشاور جو گاڑیاں چل رہی ہیں بہت اچھی ہیں نیشنل سطح پہ. ہاں, جو ہماری لوکل بھی خیر ماشاءاللہ, یہ مانسہرہ والی سروس مجھے کافی پسند ہے, بہتر ہے کافی. جی ایک سروس, اچھا ایک سروس شروع ہونے والی تھی,
तो वो उसके इंतजार में लोग बूढ़े हो गए हैं, तो अभी देख रहे हैं, देखें वो कब चलेगी सर्विस। कौन सी सर्विस की आप बात कर रहे हैं वो भी नाज़रीन को बता दें, ताकि क्या पता कोई तो आवाज उठा ले। वो डीसी साहब ने एक ऐलान किया था, बस सर्विस। बस बस वो लोकल ट्रांसपोर्ट में बड़ा अच्छा काम करेगी। अगर डीसी साहब को याद हो, अगर कल मैंने वैसे डीसी साहब आज बेचारे ट्रांसफर भी हो चुके हैं। अच्छा, अभी ट्रांसफर हो गए? आज की खबर जो मैं पता नहीं, अब कच्ची पकी खबर है, मुझे एक दोस्त मेरी मेरे नज़र दिन से को नहीं बता रहे गुजरी। थे कि आज डीसी अच्छा। साहब यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं, और जो पहले वाले वो हमारे नौजवान डीसी साहब थे वो मुझे लगता है दोबारा एबटाबाद में आ चुके हैं या आने वाले हैं। जी। तो बहरहाल जी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो नए आने वाले हैं उन्हें भी हमारा यही मुतालबा वो होगा बस उनके हवाले कर जाए ना, कि ये जो सरमद सलीम साहब। ज़ाहिर है जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो मरते नहीं है ना, वो तो प्रोजेक्ट वो तो ट्रांसफर नहीं होते हैं ना, उधर तो ही इसलिए जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स को आगे लॉन्च होना चाहिए, और जो उन्हें जो पिछले हमारे प्रीडिसेसर जो हमारे अफसरान हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आगे नए आने वाले ऑफिसर इस को पे बड़ा तो एक डीसी वो- साहब जारी रखने चाहिए। तो डीसी साहब का टेन्योर पूरा हो गया था, मेरे ख्याल में ये तो बहुत जल्दी नहीं हो गया। या उनके काम की वजह से उनको ट्रांसफर नहीं कर दिया देखो गया है? बहुत एक्टिव थे माशाल्लाह, Active थे ना, अक्सर ऐसा इसीलिए- भी सरमद होता है, साहब जो बहुत काम active कर रहा थे। है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता जो है। काम करने में लोग हैं उन्हें उन्हें किसी नहीं जगह रखा पे जाता, टिकने नहीं दिया टिकने जाता। नहीं बिल्कुल दिया ऐसा। जाता। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे बड़ा फ़ैन हूँ डीसी साहब जो हमारे सरमद इसमें सलीम कोई साहब शक नहीं है। जी, बहुत उन्होंने काम किया जी, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत एक्टिव तरीके से उन्होंने एबटाबाद को देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस तरह वो हमारे लोगों जो में आए हैं ना, अवाम में एसी आए साहब हैं है जो ना, अफरत अपनी सियाब सीट साहब, से उठ के आए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हाँ, वो भी दबंग कर तरीके रहे से हैं, वो भी कर रहे हैं। रमज़ान में खास कर बर्फ लगी है तो एसी साहब आवाम के अंदर है, कोई ऐसा हादसा हो गया है वो आवाम के अंदर है, फिर एसी साहब अफरा सियाब सर हैं वो आवाम के अंदर है, कहीं रेट ज्यादा है, कहीं कुछ भी है तो वो जाके उन्होंने जैसे काफी टायरों काम का किए आपने माशाल्लाह। देखा था कि जो गलत जगह पे खड़ी हुई की हुई है तो उनके टायर उन्होंने कर दिए, लेकिन अगर कुछ आप- इतराज भी था, चले वो उसको हमने चले आपने- गलती भी हो जाती है ना, डिस्कस नहीं गलती करते भी हैं। हो आपने जाती है। खबर सुनाई है कि वो ट्रांसफर हो चुके हैं, तो मुझे हंसी भी आई है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो काम अच्छा कर रहा होता है या तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, या तो कभी कभी जेल में होते हैं, या कभी उनके ऊपर FIR होती है, तो वो क्या क्या हो जाता है। चले देखते हैं यहाँ पर भी क्या है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया इस प्रोग्राम को, और इंशाल्लाह आपके साथ तो हमारे प्रोग्राम चलते रहे, सरदार साहब के साथ भी प्रोग्राम चलते रहेंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है हमारी, और आज तो हमने लोकल सतह पे बात की, इंशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करेंगे। 3-4 प्रोग्राम्स हमारे इंशाल्लाह और चलेंगे और हम इस पे बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह होती है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में जहाँ पर कुछ मुस्बत पहलू मौजूद हैं, वहाँ पर इस साथ में कुछ मनफी पहलू भी मौजूद होते हैं, जिन्हें हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ताकि हमारी आवाज़ से ही मसलों के हल, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान का हर शहर हमारा है। पाकिस्तान में अगर इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, एबटाबाद है, मानसरा है, पेशावर है, सब के सब हमारे मुल्क के अंदर आते हैं, और हम दुआ गो हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जितना भी ये निज़ाम है, हम अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कोई भी ऐसा मसला है तो वो जल्दी हल हो सके। नाज़रीन कराम, शमाल HD न्यूज़ के स्टूडियो से अपनी होस्ट किंजा आलम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल लाइव ट्रांसमिशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।